الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. ہم نے فعل ماضی کو بنیادی طور پر سمجھنے کے بعد پچھلی کلاس میں فعل مضارع کو شروع کیا تھا، اس کی ہم نے بنیادی گردان کی تھی. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے جو سورہ نصر تلاوت کی ہے اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اذا جاء، تو جا ہے فعل ماضی، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی. ٹھیک ہے، نصر اللہ فاعل ہے اور جاء فعل ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اب یدخلون جو ہے یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، یذهبون، یضربون، یفعلون، یہ اسی وزن پہ ہے یدخلون. تو اسی طرح جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک تو اب آپ کو دونوں کی پہچان بنیادی طور پر ہوگی. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ جو ہم آگے پڑھیں گے تو اس کی جو علیحدہ اقسام ہوں گی یا تھوڑا فرق ہوتا ہے وہ ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے. لیکن بنیادی شکل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فعل ماضی کیسا ہوتا ہے اور فعل مضارع کیسا ہوتا ہے. تو فعل مضارع کی جو گردان ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی اسی کو ہم ابھی جاری رکھیں گے. فعل مضارع واحد مسلمان اور جمع. اب اس میں آئے گا ہمارے پاس غائب، حاضر اور متکلم. ٹھیک ہے جی. اچھا، غائب میں پہلے ہم لیں گے مذکر، پھر مؤنث، اسی طرح حاضر میں بھی مذکر اور مؤنث، اور متکلم میں مذکر اور مؤنث ایک ہی ہو. اس کو تھوڑا آگے موو کرنا پڑے گا. واحد، مسلمان اور جمع. اچھا، ہم نے پچھلی دفعہ فعلا سے یا فعلو یہ بنائی تھی. ابھی امین اس کو پہلے دوبارہ اسی حساب سے دیکھتے ہیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلون. پھر تفعلو،
तफअलानी यफअलना। ये हो गए गायब के 6 सीगे। इसके बाद हाजिर के तफअलु मुज़क्कर का वाहिद, ये वही है सेम टू सेम। फिर ये इसका मुसन्ना भी वही ऊपर वाला होगा, तफअलानी और तफअलूना। फिर मुअन्नस का आएगा तो ये मुख्तलिफ है, ये है तफअलीना। तफअलानी तफअलना। और मुतकल्लम का अफ़अलु और नफ़अलु। ऐसे ये जो नफ़अलु है ना, ये बाज़ जगह आपको मुमकिन है किसी बुक में किसी जगह और पे नजर आए कि यहाँ भी नफ़अलु लिखा होगा और यहाँ भी नफ़अलु लिखा होगा, तो वो उस तरह भी ठीक है, क्योंकि मुसन्ना का भी नफ़अलु है और जमा का भी नफ़अलु। तो इसको हम एक बार लिखें या 2 बार लिखें, बात एक ही है, क्योंकि ये मुतकल्लम के मामले में एक के बाद जमा शुरू हो जाता है, लेकिन बाकी वैसे मुसन्ना होता है और फिर जमा होता है। अच्छा, वैसे तो अब ये गिरदान हम पहले कर चुके हैं, इसके वजन पे हमने यज़हबू वाली गिरदान भी कर दी थी, उसको समझ भी लिया था। लेकिन इसको एक तो ये कि रिवीजन होगी कि ये आपने इसको अच्छी तरह याद कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अच्छा 1 मिनट, ये नए हमारे साथी हैं, उनको एडमिट कर लूं मैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि इसको अच्छी तरह याद कर ले, जिस तरह से माजी का किया है, और फिर उसके हमने 3 मुख्तलिफ वजन देखे थे, ठीक है, फाला, फाइला और फाउला। और कुछ अल्फाज जो हैं वो फाला के वजन पे हैं, कुछ अल्फाज फाइला के वजन पे हैं, और कुछ अल्फाज फाउला के वजन पे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मदारे की। इसकी हमने बुनियादी शक्ल ये देखी, यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, तफअलु, तफअलानी, यफअलना, तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, अफअलु, नफअलु। ये इसकी बुनियादी शक्ल है। इसके भी माजी की तरह 3 औज़ान हैं जिनकी हम बात बाद में करेंगे। अच्छा, इससे एक बात और हमें पता चलती है कि जिस तरह हमने बात की थी माजी में, फेल माजी की कुछ अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है कि जी ये कौन सा सीगा है। तो इसकी जो पहचान है ना मदारे की, वो इसकी, जिसको हम मदारे की अलामत भी कहते हैं या अलामत मदारे कह लें, ये हमने शुरू में देखना है। इसमें है या, इसमें भी या है, इसमें भी या है, तो ये तीनों में या हो गई। फिर यहाँ एक या है 4, उसके बाद बस ये 4 जो गायब के सीखे हैं ना, वाहिद मुज़क्कर गायब, मुसन्ना मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब, ये 4 जो हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास या, ता, हमजा और नून, ये 4 अलामात हैं मदारे की। जो जब ये कोई फेल मदारे होगा तो उनके शुरू में वो वाहिद हो, जमा हो या मुसन्ना हो, गायब का हो या हाजिर का हो या मुतकल्लम का हो, तो इन चारों में से कोई हर्फ से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 4 तो सीखे हैं हमारे जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अब ता में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सीगे ऐसे हैं मदारे के जो ता से शुरू हो रहे हैं, और हमजा और नून से एक एक है। तो इस तरह से ये अगर आप देखें तो ये 14 सीगे पूरे हो। तो हमजा से जो शुरू होता है ना, वो तो है वाहिद मुतकल्लम, अफ़अलु, अज़हबु,
अदरिबू, ठीक है, आके लो। ये हमजा से जो शुरू होगा वो एक ही सीगा है जो कि वाहिद मुतकल्लम है। इसी तरह जो नून है वो जमा मुतकल्लम, आप उसको दो कह लें इस हिसाब से कि जो मुसन्ना है और जमा है, लेकिन उसको आप एक ही कंसीडर करें तो बेहतर है कि एक सीगा वाहिद मुतकल्लम का जो है वो हमजा से शुरू होता है और जो जमा मुतकल्लम का है वो नून से शुरू होता है। बाकी जो है या से शुरू होने वाले चार हैं, जिनमें पहले तीन हैं गायब के और मोनस में जमा मोनस गायब का है, चार ये हैं। बाकी जो आठ हैं वो सारे के सारे ता से शुरू होते हैं। तो एक ये चीज भी मददगार साबित होती है पहचान में कि जब आप मुदारे का फेल देखें तो इन चारों में से कोई ना कोई अलामत होगी। इसी तरह अगर आपने माजी से मुदारे बनाना है तो फिर भी ये चीज आपको हेल्पफुल होगी कि अगर आपने मुतकल्लम का बनाना है तो वाहिद का है तो अलिफ से शुरू होगा, हमजा से, और अगर जम्मा का है या मुसन्ना का है तो नून से, और बाकी जो मैंने जैसे बताया कि चार हमारे या से शुरू होने वाले हैं, आठ जो है ये ता से शुरू होने वाले। तो ये है हमारी अलामात मदारे। फेल मदारे की अलामत ये चारों। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बात बतानी थी। इसके अलावा अब आप देखिए कि ये तो होगी बुनियादी गर्दान। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना कि फेल माजी में भी हमने तीन मुख्तलिफ वजन पे उसके सीगे देखे थे। कुछ फाला के वजन पे होते हैं, कुछ फाइला के वजन पे होते हैं, और कुछ फाउला के वजन पे। हमने उसकी फिर मिसालें लेके उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आपने कोई और अल्फाज भी उसके अलावा देखे होंगे जो उन मुख्तलिफ औजान पे आएंगे। जैसे फाला था तो दाराबा था, ठीक है, फातहा था, ये उसके वजन पे हो गए। फिर फाइला के वजन पे सामिया, फारेहा, ठीक है। इसी तरह फाउला के वजन पे बाउदा, कारुमा, ये उस तरह मुख्तलिफ हमने देखे थे। अब इसी तरीके से मुदारे में भी तीन ही औजान है, ठीक है। पहला क्या है, यफ़अलु। दूसरा क्या है, यफ़इलु। वही जैसे वो उसमें था ना ऐन कलमा, एक दफा जबर के साथ था, एक दफा जेर के साथ था, एक दफा पेश के साथ था। तो इसी तरह इसमें भी यही होगा, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। तो ये ऐन कलमे पे जबर आती जा रही है सारे, आप आखिर तक देखेंगे ना तो ऐन कलमे पे जबर है पूरे 14 के 14 में। इसी तरह दूसरा वजन क्या है, ऐन कलमे के नीचे जेर होगी। तो इसी को अगर आप देखें यफ़इलु या फीलानी, वो हम बाद में करते हैं। पहले इसके हम वजन एक हम कोई बना लेते हैं। यज़हबु की हमने पहले बना ली थी। अब आप ले लें फातहा, ठीक है। तो फातहा से अगर बनाएंगे तो क्या होगी, यफ़ताहु, यफ़तहानी, यफ़तहूना। बिल्कुल उसी वजन पे आएगा। लेकिन ये मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। फतह है ना, खोलना, यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहानी वो दोनों खोलते हैं, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं। अब आप ले लें मुन्नस का तो क्या हो जाएगा, तफ्ताहु, तफ्ताहु, तफ्ताहानी और यफ्ताहना। जिस तरह है ना यफ़अलना, तो अब फाला की जगह हमने ले लिया फातहा, तो क्या होगा, यफ्ताहना, यफ़अलना, यफ्ताहना। अब आप आ जाए हाजिर के सिगे पे, तो ये है ना तफालू, तो ये हो जाएगा तफ्ताहु, वही जो ऊपर वाला है, तफ्ताहानी और तफ्ताहूना। अब मुअन्नस
मुअन्नस में क्या होगा जी हाजिर का? तफ्ताहीना, तफालीना, तफ्ताहीना, ये वही हो जाएगा तफ्ताहानी। और ये क्या होगा? तफ्ताहना, तफ्ताहना, तफअलना, तफ्ताहना। इसके बाद अफ्ताहु, और नफ्ताहु। अब इसमें क्या किया हमने? फाला यानी फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। इसमें क्या है? फा कलमा क्या है? फा ही है। आइन कलमा क्या है? ता है। और लाम कलमा क्या है? हा है। तो उसी वजन पे ये बिल्कुल ये वाली गर्दान यानी फतह से हमने की तो ये हो गया यफ्ताहु, वो एक खोलता है, यफ्ताहानी वो दोनों खोलते हैं, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो एक खोलती है, तफ्ताहानी वो दो खोलती हैं, यफ्ताहना वो सब खोलती हैं। तफ्ताहु तुम खोलते हो, तफ्ताहानी तुम दोनों खोलते हो, तफ्ताहुना तुम सब खोलते हो, तफ्ताहीना तुम खोलती हो। एक यानी एक मुअन्नस को मुखातब करके कहा जाएगा जब, तो हम कहेंगे तफालीना तुम करती हो, तफ्ताहीना तुम खोलती हो, तफ्ताहानी तुम दोनों खोलती हो, और तफ्ताहना तुम सब खोलती हो। अफ्ताहु मैं खोलता हूँ या मैं खोलती हूँ, और नफ्ताहु मैं हम खोलते हैं। ठीक है जी, या हम खोलती है। तो ये इसी वजन पे एक मिसाल हमने ली। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मिसाल। अच्छा, इसमें हमने अब करना क्या है जी कि जहां जहां पे जबर है उसको मिटा दें। यानी जो ऐन कलमा है ना, उस पे जो जबर का निशान है उसको मिटा दें। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? यफ़अलु था ना, अब हमने करना है यफ़इलु। मैं अगर इसको दूसरे कलर से कर दूं, यफ़इलु, यफ़इलानी, यफ़इलूना, तफ़इलु, तफ़इलानी, यफ़इलना, तफ़इलु, तफ़इलानी, तफ़इलूना, तफ़इलीना, तफ़इलानी, तफ़इलना, अफ़इलु, नफ़इलु। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई ना कि हमने जहां पे एंकल में भी जबर थी अब जेर कर दी। अच्छा, ये पहले जैसे मैंने माजी का बताते हुए बताया था कि यफ़इलु या यफ़इलाने ये लफ्ज नहीं है को बामाना, ये सिर्फ एक हमारी टेम्पलेट है या एक डाई है बुनियादी तौर पर समझने के लिए कि ये एक वजन है जिसके इस वजन में भी कुछ अल्फाज होंगे, और एक वजन जो यफ़अलु है वो बाई चांस हमारा बामाना है। तो हमने कोई एक लफ्ज लेके उसको डाई बनाया है, और उसकी उस डाई से फिर आगे तीन मुख्तलिफ अजान है, यानी तीन डाइयां हैं हमारी, और उसमें मुख्तलिफ अल्फाज उसमें डलते जाएंगे उसके मुताबिक, और हम आगे फिर गर्दान बनाते जाएंगे। अच्छा, अब ये कौन तय करेगा कि कौन सा लफ्ज किस वजन में आएगा? ये कोई रूल, कोई जाब्ता नहीं है, ये हमें अहले जुबान से पता चलेगा कि जी अरबी बोलने वाले शुरू से किस लफ्ज को किस वजन में बोलते आए हैं या लिखते आए हैं, तो हमने उसी को फॉलो करना है। अगर ये सभी अल्फाज एक ही वजन में होते तो बड़ी अच्छी बात थी, हमारे लिए भी आसानी होती, फिर एक ही वजन में होता और वो याद करना भी आसान होता। लेकिन चूंकि हर जुबान में जैसे मुख्तलिफ अंदाज होते हैं बात करने के, उसी तरह अरबी में भी ये जो अजान है ये मुख्तलिफ है, तो वो कौन हमें बताएगा या हम? जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि हर लफ्ज को सोचें कि ये किस वजन पे है, और उसके बाद हम फिर किसी अरब इंसान से बात करें, कोई दोस्त से बात करें कि हाँ भी बताओ। ऐसा तो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अरब वर्ल्ड में नहीं रहते, जो पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं,
تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ڈکشنری. لغت آپ کے پاس ہوگی، چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ ہارڈ کاپی ہو. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی یہ پہلی دفعہ جب آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی یہ لفظ اس وزن کا ہے. تو یہ جو تین وزن ہیں، یہ طے کیسے ہوگا؟ ہمیں اگر نہیں پتا پہلی دفعہ تو ہم لغت سے دیکھیں گے کہ اس کا کون سا وزن ہے، پھر وہ ہمیں یاد ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ لغت. اچھا جی، اب ہم نے یا لوگ کا کر لیا فتح سے. اب یا لوگ کریں گے، اس میں ایک آتا ہے دارابا. ٹھیک ہے جی، دارابا یضربو، یضربانی اور یضربون. پھر تضربو، تضربانی اور یضربن. پھر تضربو، تضربانی اور تضربون. پھر تضربین، تضربانی اور تضربنا. پھر اضرب اور نضرب. اچھا آپ دیکھیے کہ اس میں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ اس پہ تھا دارابا، لیکن یہ جب ہم نے مدارے پہ آئے ہیں تو یہ ہو گیا یضربو نہیں ہوگا بلکہ یضربو. تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ چونکہ اہل عرب ایسے بولتے ہیں، اور اگر ہم اہل عرب کے ساتھ قریب نہیں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں ڈکشنری سے پتا چل گیا کہ جی اس کا وزن جو ہے یہ یضربو یا فعیلو کے وزن پہ ہے. تو لہذا ہم نے اس کی گردان اسی طرح کی، اور جب ہم جہاں بھی اس کا 14 میں سے کہیں بھی صیغہ استعمال کریں گے تو ہم اسی وزن پہ کریں گے. اگر ہم را کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا. ماضی میں را کے اوپر زبر آئے گی، دارابا، دارابا، دارابو. ٹھیک ہے، دارابت وہ را کے اوپر زبر آتی جائے گی. لیکن جب ہم آئیں گے مدارے میں تو اس میں را کے نیچے زیر آئے گی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دارابا یضربو. اچھا یہ کچھ ساتھی لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی بات ہم کوشچن جو ہے نا بعد میں لیتے ہیں. اچھا تو یہ ہو گیا ہمارا یفعلو کا وزن لے کے. تو ہم نے کیا یضربو، یضربانی، یضربونا. وہ مارتا ہے، وہ دونوں مارتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں. تضربو وہ تو تم مارتی ہو، نہیں سوری وہ مارتی ہے، یہ مونس ہو گیا، یہ مذکر ہے یہ مونس ہے. وہ ایک مونس مارتی ہے، وہ دونوں مونس مارتی ہیں، وہ سب مونس مارتی ہیں. یہ کیا ہوگا؟ تو ایک مؤنث مارتا ہے، مذکر مارتا ہے، تو تم دو مذکر مارتے ہو، تم سب مذکر مارتے ہو. تم ایک مؤنث مارتی ہو، تم دو مؤنث مارتی ہو، تم سب مؤنث مارتی ہو. میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں، اور ہم مارتے ہیں یا ہم مارتی ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی ایک تو پریکٹس چاہیے یقیناً، جیسے رٹا لگانا پڑتا ہے شروع میں، تو آپ کو وہ پریکٹس کرنی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اگر غور کریں نا تو ایک تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو لگے گا، یضربنا یا فعلنا یا فعلنا.
کیونکہ یہ آ رہے ہیں نا تدریبو تدریبانی، تو یہاں پہ یہ یا سے شروع ہوتا ہے، تو یہ ڈفرنٹ ہے. دوسرا یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا تدریبینا، ٹھیک ہے، یا تفعلینا تفعلینا، اس والا یہ جو مؤنث کا ہے، واحد مؤنث حاضر جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن مؤنث، تو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لگے گا. تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، تھوڑی سی محنت کریں گے. پھر یہ کیا ہے تدربنا یا فعلنا یا فعلنا، تو یہ تقریباً حمزہ ہے، یہ یا سے شروع ہوتا ہے، یہ تا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی شکل تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یا فعلینا یا فعلینا تدربینا. تو یہ جو عین کلمہ ہے فا عین لام، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا نا، ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے، ایک لام کلمہ ہوتا ہے. جو بھی صحیح حرفی لفظ ہوگا اس کے تین بنیادی طور پر روٹ ورڈ ہوں گے، اس میں پہلے کو فا کلمہ کہنا ہے، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام. تو ہم نے پہلا جو کیا وہ عین کلمہ زبر والا تھا یا فعلو. اب ہم نے دوسرا وزن لیا جس میں عین کلمے کے نیچے زیر تھی، تو اس کا ہم وزن ہم نے یہ ضربا یضربو سے ایک گردان کر لی. اب آپ دیکھ لیں تیسرا وزن جو ہے، تیسرا اور آخری وزن. اب آپ اس کو دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں، جس کو عربی میں دمہ کہتے ہیں. تو یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلن، اور افعلو، نفعل. اچھا، شروع میں اگر غلطی ہوگی آپ کو بولنے میں یا لکھنے میں، کبھی زبر کی جگہ پیش لگ جائے گی، کبھی پیش کی جگہ زیر لگ جائے گی، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سٹارٹ میں یہ چونکہ کہ نئی چیز ہے اور تھوڑی سی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک مشکل ہے، کیونکہ ایک وزن ہو تو اس کو یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا آسان ہے. لیکن جب مختلف تین اوزان ہیں تو کوئی لفظ ایک وزن پہ ہوگا، کوئی دوسرے پہ ہوگا، کوئی تیسرے پہ ہوگا، تو یہ بنیادی طور پر تین وزن آپ کو یاد کرنے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ کو یاد ہو گیا تو بس پھر تھوڑی سی پریکٹس کے بعد پھر نہیں بھولیں گے. وہ پھر جو آپ پریکٹس کریں گے، استعمال کریں گے، وہ لفظ جو ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس وزن پہ ہے، اور آپ اس کی وہ زبان پہ چڑھا ہوگا، آپ کے دماغ میں پہلے سے میمورائز ہوا ہوگا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اب اس وزن پہ ہم کوئی ایک کلمہ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لے لیں جی یہ قاتلا. اب قاتلا جو ہے وہ جب مدارے میں آتا ہے تو اس کا عین کلمہ جو ہے نا اس پہ پیش لگ جاتی ہے، یا قتولو. ٹھیک ہے، یا قتولو، یا قتولانی، یا قتولونا. ٹھیک ہے جی. اب آدھے مونس غائب کی طرف، تقتلو، تقتلو، تقتلانی، تقتلانی، یقتلنا. ٹھیک ہے، یفعلنا، یقتلنا. پھر جی آ جائیں آپ حاضر کے صیغے میں، مذکر واحد کا کیا ہوگا؟ وہی تقتلو، تقتلانی،
तक्तुलना। फिर आ जाए मुअन्नस की तरफ जी। अब ये क्या है? तक्तुलीना। तक्तुलीना उतरना वही तक्तुलानी। और अच्छा यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना ये गलत हो गया, तक्तुलीना तक्तुलूना था। ये चूंकि मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर में है तक्तुलूना, मुअन्नस में है तक्तुलूना। और अक्तुलु नक्तुल। ठीक है जी। ये हमारा तीसरा और आखिरी वजन है फेल मदारे का, यानी ऐन कलमा जो है उस पर पेश होगी। तो जिस तरह है यफ़अलु उसी तरह है यक़तुलु, जिस तरह है यफ़उलानी उसी तरह यक़तुलानी। वो एक मुज़क्कर कत्ल करता है, वो दोनों कत्ल करते हैं, वो सब कत्ल करते हैं। तक़्तुलु कोई सवाल हमारे? अच्छा, तक़्तुलु वो एक मुअन्नस कत्ल करती है, या कह ले सिंपली कह ले वो कत्ल करती है, वो कत्ल करती हैं, वो कत्ल करती हैं, या दो होंगी या जमा होंगी। वो दोनों कत्ल करती हैं, वो सब कत्ल करती हैं। तुम कत्ल करते हो, तुम दोनों कत्ल करते हो, तुम सब कत्ल करते हो। तक्तुलीना तुम कत्ल करती हो एक के लिए, तक्तुलाने तुम दोनों कत्ल करती हो, तक्तुलना तुम सब कत्ल करती हो। अक्तुलु मैं कत्ल करता हूं या मैं कत्ल करती हूँ। नक्तुलु हम कत्ल करते हैं या हम कत्ल करती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। तो ये हमारी 3 वजन पे गर्दान हो गई मदारे की। तो इसलिए ये अगर चीज समझ आ गई और आपने प्रैक्टिस करके इसको याद कर लिया, समझ लिया, तो समझ ले फेल हम मदारे माजी हम पहले कर चुके हैं, फेल मदारे ये हो गई। तो बुनियादी तौर पर हमने फेल वाला हिस्सा कवर कर लिया। अब हमने इसके साथ चीजें जोड़नी है कि जी और इसमें क्या एडिशन होगी, क्या कमी बेशी करनी है, फिक्रे को तब्दील कैसे करना है। तो उसकी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके कुछ क्लासों में हमने कवर करनी है। बुनियादी तौर पर फेल वाले हिस्से में ये है, एक फेल माजी है, एक फेल मदारे। फिर हम जो आगे जाके फेल अमर को भी पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि हमें उसका भी तरीका आ जाए कि दुआया या हुक्मिया जुमला कैसे बनाते हैं। तो ये हो गए 3 औज़ान, और इन तीनों औज़ान पे हमने एक एक मिसाल ले ली। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद कुछ एक्सरसाइज आ जाएगी, कुछ मजीद आप अल्फाज लेके उसकी गर्दान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको मजीद एक दो चीजें इसमें देखते हैं जो फेल मदारे से मतलब है। अच्छा, एक तो बात ये है कि हमने शुरू में ये बात समझी थी कि मदारे जो है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों की नुमाइंदगी करता है, यानी चाहे आज की बात करें या कल की बात करें, आने वाला कल, तो दोनों के लिए वो एक ही सीगा है। लेकिन जब किसी सीगे को हाल या मुस्तकबिल के साथ खास करना हो, क्योंकि जाहिर है अगर बिल्कुल सादा लिख दिया जाए यज़हब हो, तो अब खाली किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब वो जाता है या वो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही लफ्ज है। तो उसके लिए एक तरीका है। एक तो ये है कि जो हाजिर के लिए खास करना हो, हाल के लिए सॉरी, हाल के लिए अगर खास करना हो तो उसके साथ हम लगा देते हैं लाम। जैसे है ना यज़हब, तो इसके साथ लाम ऐड करेंगे शुरू में, तो ये बन जाएगा ला यज़हब।
اب اس کا مطلب ہوگا وہ جاتا ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی اس کا مطلب وہ جائے گا. تو جب لام ساتھ لگا دیں گے تو لا یذهب, یا اگر ہم کہتے ہیں لا یضرب, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے. لا یاکلو, وہ کھاتا ہے. لا یجلسو, وہ بیٹھتا ہے. تو یہ حال کے ساتھ یعنی پریزنٹ ٹینس کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ہم جو مدارے کا سیگا ہوگا اس کے ساتھ لام لگا دیتے ہیں. اچھا, لیکن اس کو لا پڑھنا ہے, لا نہیں پڑھنا ہے, لمبا نہیں کرنا. وہ جو لام کے ساتھ الف ہوتا ہے نا اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے, وہ منفی کے معنوں میں آتا ہے. اگر میں کہہ دوں نا لا یذهب, اس کا مطلب ہے وہ نہیں جاتا ہے, اور لا یذهب وہ جاتا ہے یعنی ضرور جاتا ہے. یہ بلکہ اس کو تاکید بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, اور مستقبل کے لیے مستقبل کے لیے دو علامات ہیں. ایک تو ہے سین, جیسے لام تھا نا تو اسی طرح سین ساتھ ایڈ کیا جا سکتا ہے, یا دوسرا ہے سوفا. سوفا آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں ایک بار. تو مدارے کا جو سیگا ہوگا اس سے شروع میں یا تو سین لگے گا تو وہ بھی مستقبل کا بن جائے گا, اور اگر سوفا لگا ہوگا تو وہ بھی مستقبل ہوگا. سین تو ساتھ مل جائے گا, جیسے ہے نا وہ یذهب, باقی اگر آپ بات کریں تو وہ ہو جائے گا سیذهب. اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ وہ جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں سوفا یذهب, تو یہ سوفا الگ لکھا جائے گا, یذهب الگ لکھا جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوفا یذهب. اس کا مطلب بھی وہی ہو جائے گا, وہ جائے گا. اچھا, اس میں جو سین اور سوفا میں فرق کیا ہے؟ ویسے تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. سا یقتلو, وہ قتل کرے گا. سا یضرب, وہ مارے گا. سا یجلسو, وہ بیٹھے گا. لیکن سین اور صوفہ ویسے یہ ہم معنی ہی ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن عام طور پر سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر سیذهب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی جائے گا تو ہم کہہ دیں گے سیذهب, یعنی پاس بیٹھا ہے بندہ تو ہم کہہ دیں گے سیذهب الى المدرسہ, کہ وہ ابھی اسکول جائے گا یا تھوڑی دیر میں اسکول جائے گا. اور سوف یذهب کا مطلب ہے وہ کچھ دیر بعد کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اس نے کل جانا ہو. لیکن بہرحال یہ ایک جیسے ہی ہیں, وہ ضروری نہیں ہے, یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. لیکن بعض اوقات سوف یذهب سے مراد بھی وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جانا, تو اس کے لیے سوفا بھی لگا سکتے ہیں. یہ کوئی یعنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی جو اس میں فرق ہے وہ یہی ہے کہ سین عام طور پر مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, اب ہم تھوڑا سا اپنے نوٹس پہ نظر مار لیتے ہیں. اگر کوئی کر لی ہیں تفصیل کے ساتھ یہ, بلکہ ہم نے تینوں وزن اس کے دیکھ لیے, اس کے بعد ہم نے یہ لام کا اور صوفہ اور سین کا استعمال بھی کر لیا. اچھا, اس میں نوٹس میں ہمارے جو ہے نا اس لیسن میں ایک منفی جملے کا بھی دیا ہوا ہے اور مدارے کا بھی دیا ہوا ہے, لیکن یہ بہت ہی مختصر ہے, اس لیے اس کو ہم جو ہے نا ابھی ٹچ نہیں کریں گے. یہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے, کیونکہ منفی جملے بنانا پھر اس کی پریکٹس کرنا وہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے. اسی طرح جو مدار مجہول ہے, جس طرح ہم نے فعل ماضی میں مجہول کا ایک پورا لیسن کیا تھا, پھر اس کی مثالیں کی تھی, تو اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گیا. اسی طرح مدار مجہول میں بھی نا, یہ تو جسٹ ایک دو لفظوں کے ساتھ اس کو بتا دیا گیا ہے, لیکن یہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے ایک مجہول کا پورا لیسن اس کو کور کروں گا. باقی اس کی جو ہے ہماری ایکسرسائز اس کی, وہ آپ اس کو کیجئے گا. تھوڑا سا زیادہ ہے یہ عربی سے اردو کرنے والا, یہ بلکہ اردو سے عربی کا آج کی ایکسرسائز میں نہیں ہے, یہ سارا عربی سے اردو ہی ہے. تو آپ نے اس کو اگر اس میں ماضی آئے تو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, اور مدارے آئے تو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے,
اور خاص بات کیا ہے کہ فعل جو مفعول ہے نا اس کو منصوب رکھنا ہے. یہ ابھی تک تھوڑی میں دیکھ رہا ہوں جو چیز آپ کر کے بھیج رہے ہیں اس میں یہ کمی ہے کہ بعض دوست جو ہے نا وہ مفعول بھی جو ہے اس کو بھی پیش کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے. وہ اگر مجہول کا صیغہ ہو یعنی پیسے وائس ہو تو پھر جو ہوتا ہے نا مفعول وہ بن جاتا ہے نائب فاعل, تو وہ تو آتا ہے رفعی حالت میں. لیکن جب سیدھا سیدھا فقرہ ہو ڈائریکٹ والا ہو یعنی ایکٹیو وائس ہو تو اس صورت میں جو آبجیکٹ ہوگا یعنی مفعول ہوگا اس کو منصوب حالت میں لکھیں گے یعنی اس پہ نصب آئے گا, زبر آئے گی. ٹھیک ہے جی, یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو جیسے یہ ہے نا یہ سوال جو آپ کی شکل میں ہے تو یہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اتذهب اليوم الى المدرسۃ. اب یہ جو ہے نا یہ مدرسۃ ہے, اس میں کہیں کہیں یہ زبر زیر ٹائپنگ میں پرابلم ہے تو یہ اب آپ میرا خیال ہے سمجھ جائیں گے. علاج اب لگا ہے نا تو اب یہ آگے مجرور ہوگا المدرسۃ تاکہ نیچے زیر ہونی چاہیے یا حمیدو. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا, کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے حمید, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بولنے والا کہہ رہا ہے اے حمید کیا تم آج اسکول جاؤ گے, تو آگے وہ جواب کیا دے رہا ہے, نام ہاں, اذهب اليوم ہاں میں آج جاؤں گا, ولیکن لا اذهب غدا میں کل نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, تو اسی طرح لماذا لا تذهب غدا تم کل کیوں نہیں جاؤ گے. اب یہ دیکھیے خود بخود اس میں تذهب کے اندر مستقبل کا معنی آ رہا ہے نا, جب آپ نے غدن کہہ دیا تو کل ہے نا, تو اس کا مطلب لازمی بات ہے. اور اسی طرح بلکہ جو پہلا بھی جملہ ہے اور اس کا جو جواب ہے اس میں بھی مستقبل کی بات ہی آ رہی ہے, وہ سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے. لیکن جہاں پتہ نہ چل رہا ہو وہاں پھر آپ سین یا سوفا کا استعمال کر سکتے ہیں مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. تو تم کل کیوں نہیں جاؤ گے, غدن یوم العطلہ کل چھٹی کا دن ہے, عطلہ کہتے ہیں چھٹی کے دن کو. تو اسی طرح آپ نے اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر آپ کر کے مجھے بھیج دیجیے گا. اسی طرح آگے یہ جو مضمون ہمارا ایک پریکٹس چل رہی ہے اس سے بھی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی لفظ کا مطلب نہیں پتہ چل رہا تو وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں, اور باقی آپ نے اس کو ماضی اور مضارع کا ذہن میں رکھتے ہوئے اور سبجیکٹ کون سا ہے آبجیکٹ کون سا ہے فاعل فعل مفعول یہ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملے کا ترجمہ کرنا ہے. جیسے ہے نا قاسم یاکلو ثلاثہ وجبات فی الیوم, تو اب یہ کیا ہے, قاسم تو ہو گیا فاعل, یاکلو ہو گیا فعل, فعل کون سا مضارع کا. ٹھیک ہے نا, تو قاسم کھاتا ہے, ثلاث کہتے ہیں تین, ثلاث وجبات تین کھانے, فی الیوم ایک دن میں. تو الفطور والغدا والعشاء. اچھا اب یہ عشاء سے تو ہم واقف ہیں صاحب, عشاء جو عشاء کا وقت ہوتا ہے نماز صلاۃ العشاء بھی کہتے ہیں نا عشاء کی نماز, تو وہ عین کے نیچے زیر ہے. اسی لفظ میں اگر عین کے اوپر زبر لگ جائے تو وہ عشاء کہلائے گا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے شام کا کھانا, جس کو انگلش میں ڈنر کہتے ہیں, یا رات کا کھانا کہہ رہے ہیں یا شام کا کہہ لیں, تو وہ ڈنر بن جاتا ہے عشاء. اگر عین کے نیچے زیر ہے تو عشاء وہ ایک خاص وقت ہے جو عشاء کی نماز والا ہے. تو الفطور کہتے ہیں ناشتے کو, اور غدا کہتے ہیں لنچ کو یعنی دوپہر کا کھانا, اور عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو. تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ والا مضمون بھی اور اوپر والا جو سوال جو آپ کی شکل میں ایکسرسائز ہے یہ آپ نے ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہم نے اب تک سمجھا ہے فعل ماضی اور مضارع کو, اس کی مدد سے آپ اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پہلے میں پھر وہ جو ہماری ایکسرسائز تھی پچھلی اس کی طرف بڑھتا ہوں. کیا آپ کی اسکرین پہ آ گیا جی؟ کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے, حل تذهب الى المدرسۃ اليوم. اچھا الیوم لکھا جاتا ہے, الیوم میم کے اوپر زبر, باقی صحیح ہے. تم سب کیا پڑھتی ہو, ما تدرسنا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے جی, تم دونوں قرآن نہیں پڑھتے ہو, ما تدریسانی. اچھا یہ نا را کے نیچے زیر ہے, ما تدریسانی. ویسے یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ تقرا آنی لگائیں, کیونکہ قرآن پڑھنے جو ہے نا وہ کاری کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے کو, تو اس سے کارا ہے. یہ جو داراسا یا یدریسو ہے نا, یہ معنی میں آتا ہے اسٹڈی کرنے میں باقاعدہ. جیسے ابھی یہ ہماری کلاس چل رہی ہے
تو اس میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ریسیٹیشن ہوتی ہے کسی چیز کو ریڈ کرنا، تو ریڈ کرنے کے لیے جو لفظ ہے نا وہ عربی میں قارا، تو قارا یقرأ، اس سے بنے گا یقرآنی، ما یقرآنی، بلکہ یہ جو مدارے والا نا اس میں ساتھ لا لگایا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے، لا تقرآنی القرآن۔ اچھا، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، الاولاد یلعبون کرۃ القدم۔ اب یہ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، یہ جو مفعول ہوگا نا اس کو آپ نے منصوب کرنا ہے، کرۃ القدم۔ ویسے تو ٹھیک ہے، نارملی اگر ہم کہیں نا فٹ بال کی عربی یہی ہے کرۃ القدمی، قدمی جو مجرور ہے وہ اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن کرۃ القدمی جب مفعول آئے گا تو پھر کرۃ القدمی کہیں گے۔ میں روزانہ سیب کھاتا ہوں اور دودھ پیتا ہوں، انا آکلو التفاح، ہاں یہ ٹھیک ہے نا، تفاحا ہوگا کیونکہ یہ منصوب ہوگا، کل یوم واشرب الحلیب۔ اچھا، اب یہ تقریباً صحیح ہے۔ ایک کیا ہوا ہے کہ یہ جو کل یومن ہے نا یہ آپ نے آخر میں لگانا تھا، اچھا یومن نہیں ہوگا، کل یومن، یہ اب مضاف الیہ اصل میں جب مرکب ہوتا ہے نا تو اس کو ہم نے پھر وہ دیکھنا ہے کہ یہ مرکب توصیفی، مرکب جاری، جی پھر مرکب اضافی، تو وہ اس کی جو شکل ہم نے یاد کی تھی، پریکٹس کی تھی، اس کے جو رول سیکھے تھے اس کے مطابق آئے گا یہ جہاں بھی آئے گا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، کلو یومن، کلو یومن، تو لیکن کلّا تو ہو گیا کیونکہ یہ وہ آ رہا ہے ہر دن کے حساب سے، تو لیکن یہ یومن آئے گا، یومن نہیں آئے گا۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ یہ جو کلو یومن ہے یہ آخر میں لے کے جائیں، کیونکہ دونوں کے ساتھ ہے نا، میں روزانہ سیب کھاتا ہوں اور دودھ پیتا ہوں، تو آپ نے جو کلّا یومن لگایا ہے وہ خالی تفاح کے ساتھ لگایا اور آگے لکھ دیا واشرب الحلیب، تو یہ کلو یومن آخر میں لے جائیں۔ پھر کیا ہے جی، کیا وہ مدرسہ جاتی ہے، اتذهب الى المدرسة، اتذهب الى المدرسة، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا، لڑکیاں کھیلتی ہیں اور اسکول جاتی ہیں، البنات یلعبن ویدرسن فی المدرسة۔ اچھا، اب یہ ہے اور اسکول جاتی ہیں، تو اب ویسے تو ٹھیک ہے مدرسہ میں جا کے پڑھائی کا کام ہوتا ہے، لیکن جو جملہ دیا ہوا نا وہ ہے اور اسکول جاتی ہیں، تو یہ پھر آپ نے یذهبن لگانا ہے، یعنی جانا کا تو ذہب ہے نا، تو یذهبن یعنی جمع مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے نا، غائب کا صیغہ یہ والا جو تھا ہمارا، یہ یقتلنا ہے جیسے، تو یہ یہاں آئے گا یذهبن، تو یدرسنا، ویسے آپ نے اس کا صیغہ تو صحیح استعمال کیا، اس کی شکل آپ نے اس کا وزن صحیح لکھا ہے، لیکن وہ یلعبنا ٹھیک ہے، یدرسنا کی جگہ یذهبنا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارا جو وہ تھے جملے۔ اس کے بعد آگے ایک چیز تھی ہمارے پاس، ایک پیراگراف تھا، تو یہ جی ہمارا جو تھا نا پیراگراف، یہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، زینب و مریم صدیقتانی، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ، جو اسم والے حصے میں ہم نے دیکھا تھا نا، زینب و مریم، یہ ہو گیا مبتدا، اور صدیقتانی خبر، زینب اور مریم سہیلیاں ہیں یا دوست ہیں۔ تتشابہانی، میں اس کا تھوڑا سا سائز بڑا کر دوں، تتشابہانی فی اشیاء کثیرۃ۔ اب یہ مشابہت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اس کے مشابہ ہے یعنی اس کے جیسی ہے، تو تتشابہانی، اب یہ مضارع میں اس کا مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا گیا، تتشابہانی۔ اس میں یہ جو ایک اضافی ہے نا تا، یہ ابھی کنسٹرکشن آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم آگے جا کے اس کی مختلف شکلیں جو تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو تتشابہانی وہ ملتی جلتی ہیں بہت سی چیزوں میں، فی اشیاء کثیرہ، فہما تسکنانی فی حی واحد، وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی ہیں، تسکنانی، ٹھیک ہے، دونوں رہتی ہیں، فی حی واحد، یہ حی کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کوئی سیکٹر یا فیز یا محلہ، ویسے یہاں لوگ جو ہے نا حی کا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ،
لیکن ہمارے ہاں تو ڈسٹرکٹ سے مراد ایک بہت بڑا شہر ہوتا ہے جس کے اندر پھر وہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں تو ایک بڑا ڈسٹرکٹ بنتا ہے، تو اس حساب سے ہمیں ہمارے لحاظ سے وہ فٹ نہیں آتا، تو اس کو آپ محلہ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فہما جیسے ہم یہاں رہتے ہیں جدہ میں، تو جدہ میں اب مجھے صحیح تو نہیں پتا لیکن کم از کم 20-25 یعنی ہی ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے یہاں یہ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں انگلش کی جب بات کرتے ہیں، تو لیکن ہمارے لحاظ سے اس کو سمجھنا آسان یہ ہے کہ اس کو محلہ آپ کہہ لیں۔ وتدرسانی فی جامعۃ واحدہ، اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یعنی ایک ہی محلے میں رہتی ہیں دونوں اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ ولاکنہما تختلفانی فی امر آخر، لیکن وہ دونوں ایک دوسری چیز میں مختلف ہیں، یا ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امر آخر دوسری چیز یا دوسرا امر۔ فزینب نحیفۃ جدا، اب اچھا یہ جو فا ہوتا ہے نا شروع میں لگا دیتے، تو یہ اصل میں ایک عربی میں اسلوب ہے بات کرنے کا، تو وہ فا یعنی پھر یا پاس اس معنوں میں آتا ہے، لیکن ہم اردو میں عام طور پر اور کا استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی اینڈ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ویسے تو واو ہے اردو کے لیے، لیکن اس میں فا کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس طرح نا یہ فا ہوتا ہے اگلی بات شروع کرنے کے لیے۔ فزینب نحیفتن جدن، زینب بہت دبلی ہے یعنی پتلی ہے، ومریم سمینۃ جدن، اور مریم زیادہ موٹی ہے یعنی اس کا زیادہ وزنی ہے، آپ یوں کہہ لیں، وہ دبلی ہے اور یہ وزنی ہے، تو یعنی وہ پہلے تھی کہ ان میں کافی ساری چیزیں مشترک ہیں، ایک ہی جگہ رہتی ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ کیا ہے؟ وزن کے حساب سے، یعنی ایک کا کم ہے ایک کا زیادہ ہے۔ اچھا آگے ہے جی تریدو زینب، یہ اب تریدو آتا ہے چاہنے کے معنوں میں، خواہش کرنا یا چاہنا، ٹھیک ہے۔ تریدو زینب ان تکبنی سمینتن، زینب چاہتی ہے کہ وہ وزنی ہو جائے، یعنی اس کا وزن بڑھ جائے۔ تکونا کا مطلب ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ کانا سے ہے تکونا، تو یہ بھی اس کا مدارے کا اسی کا ہے۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی، یا کہہ لیں کہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ وَتُرِيدُ مَرْيَمُ أَن تَكُونَ نَحِيفَةً، اور مریم چاہتی ہے کہ وہ دبلی ہو جائے۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ، اور لیکن وہ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی یا وہ ایسا کر نہیں پاتی۔ زینب تفکر کثیرا فی هذه المشکلہ، زینب اس مشکل کے بارے میں بہت فکر کرتی ہے یا بہت سوچتی ہے۔ ماذا تفعل، کہ وہ کیا کرے۔ وزنها الان 55 کیلا، اس وقت اس کا وزن 55 کلو ہے۔ 5 اور 50 تو 55 بن گیا 55 کلو گرام۔ کیف تزید وزنها، وہ کیسے اپنا وزن بڑھائے۔ یحب ان یصل وزنها، اب یہ وزنها ہے، یہ اصل میں نا یصل وزنها بلکہ ہونا چاہیے، یہ ہے نا یحب، اس میں زبر زیر کا کافی تھوڑا مسئلہ ہے، یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ یحب ایک تو کیا ہوا، بلکہ یہ یا بھی غلط لگی ہوئی، یہ تحب ہونا چاہیے کیونکہ مؤنث ہے نا، تو یہ کیا ہوگا، تذہبو کے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے، تفعلو کے وزن پہ آئے گا۔ تحب، تا کے اوپر تا لگے گی، اس کے اوپر پیش لگے گی، ہا کے نیچے زیر لگے گی۔ تحب ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دیٹ، شی لائکس دیٹ، یا وہ چاہتی ہے کہ، کیا چاہتی ہے، یسلو وزنہا، اب یہ وزنہا ہو جائے گا کیونکہ مفعول ہے، تو وزنہا، زا جو ہے وہ ہوگی ساکن اور نون کے اوپر ہوگی پیش، تو وزنہا الی 70 کیلن، وہ چاہتی ہے کہ اس کا وزن 70 کلو تک پہنچ جائے۔ یہ جو ہے نا یسلو، یہ پہنچنے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا وصل، ٹھیک ہے نا، یا وصال، ملنا یا پہنچنا، تو یہ وہ چاہتی ہے
کہ اس کا وزن 70 کلو تک ہو جائے. 70 کہتے ہیں 70 کو. اب تو یہ میں نے کیا بتایا, تو حبو ان یسلو وزنہا, ویسے نارمل وزنہا ہوتا اس کا وزن, لیکن یہ چونکہ مفعول ہے تو وزنہا الال 70 کیلن, کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا وزن 70 کلو تک ہو جائے. حاولت زینب, زینب نے کوشش کی, وحاولت اور یعنی کوشش پر کوشش کی آپ یوں کہہ لیں, ولیکنہا لم تنجا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب اس میں ایک نئی چیز آئی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. جو لم ہے نا, یہ منفی بنانے کے لیے ہوتا ہے. جب منفی ماضی ہو یعنی پرانی بات ہو اور وہ منفی میں ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آگے مدارے کا صیغہ لگاتے ہیں اور لیکن ساتھ لم لگا دیتے ہیں. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ڈڈ ناٹ گو, وہ نہیں گیا, ہی ڈڈ ناٹ گو. وہ نہیں گئی, شی ڈڈ ناٹ گو. اب وہ ویسے تو گو ہے لیکن ساتھ ڈڈ ناٹ لگانے کی وجہ سے وہ منفی ماضی بن گیا. تو اسی طرح عربی میں بھی جو ہے نا وہ مدارے کا صیغہ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ لم لگ جاتا ہے تو وہ پھر منفی ماضی بن جاتا ہے مدارے سے. تو یہ جو ہے نا تنجا ہو تھا, تو یہ جو ہا آخری ساکن ہوئی وہ لم کی وجہ سے. یہ چیزیں خیر ہم آگے اپنا جب اس کا ٹائم آئے گا تو اس میں تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن چونکہ میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو سرسری طور پر بتا دوں. تو یہ کیا ہے, اس نے کوشش پر کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا جو پیراگراف تھا یہ تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ اردو سے عربی والا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا, اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ایکسرسائز بھی ہوگی. اور کوئی بات اگر وہ آپ نے پوچھنی ہو کسی نے تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں, ورنہ پھر میری طرف سے تو کام پورا ہو گیا ہے جی آج کی کلاس کا. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.